Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. हम आज एक बार फिर से इस्तकबाल करते हैं मोहतरम तारिक चौहान साहब का इन अवर प्योर डिस्कशन ग्रुप। और आज का मौजूद गुफ्तगू है मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी साहब की नबूवत का कुरानी सबूत और लाहौरी जमात का सरही इनकार। तो मोहतरम तारिक चौहान साहब कुरान से भी साबित करने की कोशिश करेंगे मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब की नबूवत को, और लाहौरी जमात जो सरीही इनकार करती है, लाहौरी जमात का ये कहना है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी साहब नबी नहीं थे, उस रिगार्डिंग भी अपनी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। तो आएँ, वेलकम मोहतरम तारिक चौहान साहब एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपने बताया कि आज की जो गुफ्तगू है उसका उन्वान क्या है, तो हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम का दावा नबूवत साबित करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि क्या इस्लाम में और कुरान मजीद के मुताबिक नबूवत जारी है कि नहीं। क्योंकि अगर नबूवत जारी ही नहीं है तो फिर कोई भी आके दावा करे तो वो ज़ाहिर है कि वो उसका दावा झूठा होगा। लेकिन अगर हम ये साबित पहले कर दें कि कुरान मजीद के मुताबिक नबूवत जारी है, तो फिर हम देख सकते हैं कि अगर कोई शख्स दावेदार है तो वो अपने दावा में किस हद तक सच्चा है। जी सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि क्या दीन इस्लाम में नबूवत जारी है या नहीं, यानी कुरान मजीद की आयात से हमें नबूवत जारी होने का सबूत मिलता है या नहीं। अगर तो नहीं मिलता सबूत तो फिर ज़ाहिर है कि कोई भी आके दावा करेगा नबूवत का तो वो यकीनन झूठा होगा। लेकिन अगर कुरान मजीद की आयात से हमें सबूत मिलता है तो हम जान जाएंगे कि वो शख्स आने वाला उसका दावा सच्चा है या नहीं, वो फिर हम उसको देखेंगे। तो कुरान मजीद में मुतअद्दिद आयात में वही इलाही के जारी होने की हमें नवीद मिलती है, और सबसे अजीम गवाही जो हर मुसलमान की तरफ से हर नमाज में बार बार दी जाती है वो सूरह फातिहा की मुशान आयात हैं, जिनमें अल्लाह ताला ने हर मुसलमान को ये ताकीद की है कि वो बार बार दिन में कई दफ़ा अल्लाह ताला से इलाही इनामात पाने की इल्तिजा करता रहे। जैसा कि सूरह फातिहा में हमें दुआ सिखाई गई है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। यानी तेरी ही हम इबादत करते हैं हमारे रब, और तुझी से हम मदद चाहते हैं, हमें सीधे रास्ता पर चला, उन लोगों के रास्ता पर जिन पर तूने इनाम किया, जिन पर गज़ब नहीं किया गया और जो गुमराह नहीं हुए। और ये वो दुआया अल्फाज हैं जो हम मुसलमान की हैसियत से अल्लाह ताला के हुजूर बार बार अर्ज़ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इनाम याफ्ता लोगों के रास्ता पर चलाना, जिन पर हम भी चलें तो रूहानी इनामात पाने के हम हकदार बन जाएं। तो अगर हम गौर करें कि पहले लोगों के क्या इनामात थे, क्या उनको हलवा पूरी पुलाव ज़र्दा का इनाम मिला था, या बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और बंगले और जवाहरात उन्हें मिले थे? जी नहीं। जब कुरान मजीद का मुतालिया करते हैं तो हमें पता चलता है कि पहले लोगों के इनामात रूहानी इनामात थे। उन्हें मुकालमा मुखातबा इलाहिया का शर्फ अता किया गया था, जो सबसे आला और अरफा रूहानी इनाम है। जैसे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने शर्फ मुकालमा बख्शा, और फिर सैकड़ों नबी उनकी उम्मत में आए जिन्होंने अल्लाह ताला से इल्हाम वही और इल्हाम का शर्फ पाया। और चूँकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ख़ातमुन नबीयीन हैं, उनकी उम्मत पहली तमाम उम्मतों से रूहानी दर्जात में और रूहानी मकाम में बढ़ी हुई थी, तो अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी यही वादा फरमाया कि वो रूहानी इनामात उनको मिलेंगे। और सबसे बड़ा रूहानी इनाम नबूवत है, जिसका वादा अल्लाह ताला ने सूरह निसा की आयत 70 में दिया
یعنی وہ انعام جو سورہ فاتحہ میں ہم بار بار اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انعام یافتہ لوگوں میں شامل کرنا، ان کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بتا دی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ اور جو بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی نبیوں میں سے، صدیقوں میں سے، شہیدوں میں سے اور صالحین میں سے، اور یہ بہت ہی اچھے ساتھی ہیں، اور یہ اللہ کا خاص فضل ہے، اور اللہ صاحب علم ہونے کے لحاظ سے بہت کافی ہے۔ بس یہ جو آیت ہے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شان کی گواہی دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ خاتم النبیین سے کیا مراد ہے۔ اور اس آیت کریمہ سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ترین اور بلند ترین شان یہ فرمائی ہے کہ اس رسول کی اطاعت سے انسان کو شرف مکالمہ مخاطبہ الہیہ کا انعام ملتا ہے، اور یہی سب سے بڑا اور عرفہ والا انعام ہے، کیونکہ اس سے انسان اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑا اور کیا انعام ہو سکتا تھا؟ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور اس رسول یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، تو پھر یہ انعامات ملیں گے، جس میں اول انعام نبیوں کا انعام ہے۔ کسی پہلے نبی کی اطاعت کے نتیجہ میں یہ نبوت کے انعام کا وعدہ نہیں دیا گیا، اور یہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی بدبختی ہے ان لوگوں کی جو خود کو کہتے ہیں کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اور اس کے باوجود الہی انعامات کا انکار کرتے ہیں، یہ کہتے ہوئے کہ بس اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کوئی شخص مکالمہ مخاطبہ الہیہ نہیں پائے گا۔ تو یہ عقیدہ رکھنے والا بدترین گستاخ ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی نہیں، اور بہت ہی بدبخت ہوگا، کیونکہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اور عرفہ مقام کو نیچے گرانے کی مذموم کوشش کرتا ہے۔ یہی وہ آیت کریمہ ہے، یعنی سورہ نساء کی آیت 70، جو دین اسلام میں ذلی نبوت کا دروازہ کھولتی ہے، جس کا حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے بھی ذکر کیا، کیونکہ اس میں اول شرط حضرت خاتم النبیین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، جسے نبوت کا الہی انعام پانے والا شخص حضرت خاتم النبیین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ، ذل اور بروز ہے، یعنی ان کی نبوت سے وہ باہر نہیں جا سکتا۔ جیسا کہ کوئی شخص آئینہ میں اپنی شکل دیکھتا ہے تو آئینہ میں نظر آنے والی شخص اس شخص کا بروز ہوتی ہے، اس طرح وہ نبوت جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ملتی ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی نبوت کا سایہ ہوتی ہے۔ اور یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ تو رب العالمین ہے، تو اس نے صرف مسلمانوں کے لیے الہی انعامات کو کیوں مخصوص کر دیا؟ ایسا اعتراض انتہائی نادانی پر مبنی ہے، کیونکہ رب العالمین کی حیثیت سے تو اللہ تعالیٰ کی رحمانیت سب انسانوں کے لیے ہے۔ چنانچہ کوئی دہریہ ہو، نافرمان ہو، فاسق ہو، اللہ تعالیٰ نے ہوا، پانی، خوراک کو اس کے لیے کبھی نہیں روکا، اور وہ سب انسانوں کو ایک جیسا حق دیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے برابر حصہ پا سکیں۔ محترم طارق چوہان صاحب، سوری ٹو انٹرپٹ ان بٹوین، میں آپ کی آڈیو سن رہا ہوں، آپ نے کہا کہ اب نبوت کے انعام اسی کو ملیں گے جو حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہوگا، اور حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہی اب یہ انعامات پاسبل ہیں۔ یہ پلیز آیت لگا دیں تاکہ ہم بیٹر سمجھ سکیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے علاوہ کوئی بھی نبی پاسبل نہیں۔ شکریہ۔ محترم طارق چوہان صاحب، یہاں پہ ایک سوال بنتا ہے، میں یہیں پہ پوچھ لیتا ہوں۔ آپ نے کہا کہ صالحین، اور آپ نے آخری لائنز سنائی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کی سر لاسٹ لائن تو آپ نے سنائی تھی، بٹ یہ شروعات ہی ہو رہی ہے الحمدللہ رب العالمین رب العالمین۔
یعنی کہ الحمدللہ یہ جو بھی تعریف کی جا رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جا رہی ہے، جو کہ رب العالمین ہے. ہی از رب العالمین اینڈ ناٹ رب المسلمین. تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ آیتیں صرف مسلمانوں کے لیے ہیں اور کل عالم کے لیے نہیں؟ کیونکہ یہ دعائیں جو الحمدللہ رب العالمین لکھی ہے، مسلمانوں کو پتہ ہو یا نہ ہو، ہندو غیر مسلم اس کو شاید لاکھوں سال سے پڑھتے آ رہے ہیں، اور اس کا سنسکرت ورژن ہے اوم بھورو بھووس وہا تتسویتر ورینیم بھرگو دیوس سے دھیمہی دھیو یونہ پرچودیا. وہ یہی دعا لگ بھگ انہی ورڈز کے ساتھ ہزاروں سال سے، لاکھوں سال سے پڑھتے آ رہے ہیں سر. تو ان پہ کیوں انعام نہیں؟ بتائیں. شکریہ. تو قرآن مجید یہ نعمتیں کسی بھی قوم سے بند نہیں کرتا، بلکہ سب انسانوں کو ایک جیسا حق دیتا ہے. ہوا پانی خوراک بھی کسی کے لیے بند نہیں کرتا، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہوں، چاہے اللہ تعالیٰ کا انکار کریں. سب لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے برابر حصہ پا سکتے ہیں. اور پھر قرآن مجید بغیر امتیاز قوم، رنگ، نسل، مذہب، تمام دنیا کے لوگوں کو دعوت دیتا ہے کہ آؤ اور اللہ تعالیٰ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کرو اور الہی انعامات کے وارث بن جاؤ. یعنی کسی کو اس سے نہیں روکا گیا. تو یہ ساری بنی آدم کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے کہ ان باتوں پر عمل کرو تو خدا تعالیٰ کی تم قرب حاصل کر سکتے ہو. چنانچہ ایک عیسائی، ایک دہریہ اور ایک آریہ سماج ہندو اسلام قبول کر کے انعامات روحانیہ کا وارث بن سکتا ہے. کسی کو منع نہیں ہے اس میں. تو یہ کہنا بالکل غلط ہوگا کہ قرآن نے صرف مسلمانوں کو یہ حق دے دیا، جیسا کہ مسلمان کسی خاص قوم سے تعلق رکھتے ہیں یا کسی خاص ملک سے تعلق رکھتے ہیں، بلکہ اسلام تو ایک بین الاقوامی مذہب ہے. تمام لوگ اس کے مخاطب ہیں اور سب لوگ اس چیز کا حق رکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا قرب پا سکیں، لیکن شرط وہی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ضروری ہے. دیکھیں یہ اعتراض اسی طرح کا ہے کہ جیسے کوئی مطلب کسی کلاس میں کچھ اسٹوڈنٹس داخل ہوں اور جن کا مقصد ہو کہ انہوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرنی ہے، تو ٹیچر ان کو کہے کہ یہ باتیں تم کرو، یہ اس طرح تیاری کرو، اس طرح پڑھو تو تم یہ ڈگری حاصل کر لو گے. تو 10 اسٹوڈنٹس تو اس کے مطابق کرتے ہیں، 40 اسٹوڈنٹ اس کے مطابق نہیں کرتے جیسا ٹیچر ان سے کہہ رہے ہیں. تو ظاہر ہے جب وہ پرچہ دیں گے تو جنہوں نے محنت کی ہے وہ پرچے کے سوالات کو حل کریں گے اور وہ ڈگری پا لیں گے، اور باقی 40 جو اسی کلاس میں ہیں وہ نہیں حاصل کر سکیں گے. تو وہ 40 یہ نہیں کہہ سکتے کہ دیکھیں ہمارے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوا، ان 10 کو تو ڈگری دے دی، ہمیں نہیں دی. تو ہر تھوڑی سی بھی عقل رکھنے والا شخص ان کو کہے گا کہ بھی آپ کو تو بتایا تھا کہ یہ چیزیں آپ کریں اس سے آپ کو ڈگری مل جائے گی، آپ نے نہیں کیا، تو ظاہر ہے اس کا نتیجہ ہوا کہ آپ کو نہیں ملا. اور جن لوگوں نے اس کے اوپر عمل کیا ان کو وہ ڈگری مل گئی. تو اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے سب کو کہا ہے مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو اس رسول کی پیروی کرو، اور جو شخص اس سے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا جائے گا وہ ضرور اس کی پیروی کرے گا. جو کہیں گے نہیں ہم نے رسول کی پیروی نہیں کرنی، تو خدا تعالیٰ کہے گا ٹھیک ہے تمہارے لیے ہوا پانی خوراک سب کچھ موجود ہے، لیکن ان روحانی مقامات کو تم نہیں پا سکتے کیونکہ تم خدا تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہو. اس کو سمجھنا اتنا مشکل نہیں، ہر شخص یہ بات سمجھ سکتا ہے. دیکھیں ہمارے سامنے 2 عقیدے ہیں. ایک عقیدہ وہ ہے جو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کے منکرین کا عقیدہ ہے کہ تمام نبوتیں بند ہیں، وحی الہی کا اختتام ہو گیا اور اب کوئی نہیں آئے گا خدا تعالیٰ کی طرف سے. اور دوسرا عقیدہ جو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کمالات نبوت تو اختتام پذیر ہو گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کاملہ سے قرآن مجید کی آیت کے مطابق انعام نبوت مل سکتا ہے جو پہلے کسی نبی کی اطاعت سے نہیں مل سکتا تھا. اگر ہم یہ دونوں عقیدوں کا آپس میں مقابلہ کریں تو سب سے پہلے ہمیں یہ اسٹیبلش کرنا پڑے گا کہ خاتم النبیین کا جو لقب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا وہ ان کی بلند شان اور بے مثال شان نبوت کے اظہار کے لیے ہے.
یہ تو تمام مسلمان اس چیز کے اوپر متفق ہیں جو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کا انکار بھی کرتے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خاتم النبیین کا لقب کا وہی مفہوم درست سمجھا جائے گا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نبوت کا آسن ترین رنگ میں اظہار کرتا ہے۔ اور اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کون سا مطلب ہے جس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھتی ہے، اور کون سا مطلب اگر ہم خاتم النبیین کا کریں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان باقی تمام انبیاء سے کم ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہم اس عقیدے کے متعلق غور کریں کہ اگر ہم خاتم النبیین کا یہ مطلب سمجھیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے آخری نبی ہیں، اور ان کے بعد وحی الہی کا سلسلہ قیامت تک کے لیے بکلی بند کر دیا گیا ہے، اور یہ کہ یہ مطلب جو ہے یہ شان نبوت کے کامل اظہار کا علامت دار تبھی سمجھا جائے گا اگر ہم اس کے ساتھ یہ بھی عقیدہ رکھیں کہ نبوت اور مکالمہ مخاطبہ الہیہ خدا نخواستہ ایک لعنت تھی، ایک بری چیز تھی، ایک ایسی چیز جو انسانیت کے لیے نقصان دہ تھی، جو انسان کو روحانی مقام پانے سے روکتی تھی، اور جس کا ختم ہو جانا انسانیت کی روحانی ترقی کا باعث ہے۔ تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی خاتم النبیین کا یہ مطلب واقعی شان نبوت کی عظمت کا کامل اظہار ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی لعنت بند کر دی، مکالمہ مخاطبہ الہیہ کی لعنت بند کر دی، اور اس لعنت کو بند کرنے کی وجہ سے ان کو ایک اعلیٰ درجہ کا مقام عطا کیا گیا۔ مگر جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مکالمہ مخاطبہ الہیہ کوئی بری چیز نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے۔ اور یہ مسلمانوں کا بدبخت عقیدہ جو ہے یہ سراسر قرآن مجید کے اور الہی پیغام کے مخالف ہے، کیونکہ قرآن مجید کے مطابق صرف وہی الہی سے ہی انسان گمراہی کے راستہ کو چھوڑ کر صراط مستقیم کو پاتا ہے، اور نبوت ہی اللہ تعالیٰ کے بہترین انعاموں میں سے ہے جو کسی انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام مل سکتا ہے، کیونکہ وہی الہی وہ آسمانی پانی ہے جو حیات بخش ہے، جو ہدایت بخش ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید کے مطابق مکھی کو وحی کی گئی تو وہ شہد کی مکھی بن گئی، جس کے اندر سے ایک پاک صحت بخش لعاب نکلتا ہے جو انسان کے لیے جس میں شفا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ اے رسول لوگوں سے کہہ دے کہ میں بھی تمہاری طرح کا بشر ہوں، مگر فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی کی جاتی ہے، اور وہی الہی کی وجہ سے مجھے ایک بلند روحانی مقام پر فائز کیا گیا ہے، ورنہ میں تو آپ کی طرح انسان ہوں۔ اور یہ وہی الہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اور مومنین مجھ پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ پس حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کے منکرین کا عقیدہ کہ تمام نبوتیں بند ہیں وہی الہی کا اختتام ہو گیا، اس سے قطعی طور پر بھی حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اظہار نہیں ہوتا، بلکہ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عقیدہ پہلے انبیاء سے بھی گھٹا دیتا ہے، اور یہ بدبخت عقیدہ امت محمدیہ کو بھی بدبخت اور راندہ درگاہ امت ثابت کرتا ہے۔ یعنی جو ایسی بدبخت امت ہے اس عقیدہ کے مطابق کہ اس کے کسی بھی پیروکار سے اللہ تعالیٰ قیامت تک منہ تک لگانا پسند نہیں کرے گا۔ تو لقب خاتم النبیین کے یہ معنی جو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کے منکرین کرتے ہیں صریح طور پر غلط اور گستاخانہ اور گمراہ کن ہیں۔ یعنی سب سے بڑے گستاخ رسول یہ ہیں وہ لوگ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی الہی کو بند کرتے ہیں، اور حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے جو حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا آسن ترین رنگ میں اظہار کیا ہے، اور آپ کو تمام انبیاء سے ایک ممتاز حیثیت میں دکھا دیا ہے کہ خاتم النبیین کا یہ مطلب ہے کہ کمالات نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئے، اور وہ انعام جو پہلے کسی نبی کی اطاعت سے نہیں ملتا تھا اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے ملتا ہے، وہ انعام نبوت ہے، یعنی کثرت مکالمہ مخاطبہ الہیہ، کیونکہ شرعی نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بند ہو گئی۔ قرآن مجید آخری شرعی کتاب ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری شرعی نبی ہیں، لیکن امتی نبوت کا سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کی غلامی میں جاری ہے، اور یہ وہ سلسلہ مجددین ہے جو قیامت تک جاری ہے، جس کی آیت استخلاف میں بھی اللہ تعالیٰ نے خبر دی تھی۔ بس ثابت ہوا کہ یہ لاہوریوں کو جو یہ عقیدہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب نبوت بند ہو گئی ہے، انتہائی بدبخت اور گستاخانہ عقیدہ ہے، اور یہی عقیدہ یہ تمام مسلمانوں کا ہے جو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے منکرین ہیں، اور اس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو یہ گھٹاتے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بدترین گستاخی کرتے ہیں یہ مسلمان جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، کیونکہ یہ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں تو سینکڑوں نبی آئے، مگر نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ایسی گئی گزری ہے کہ اس میں ایک بھی نبی اب کبھی نہیں آئے گا۔ اور پھر یہ کہتے ہیں واہ جی واہ، ہمارا رسول تو سب سے ہی بڑا ہے، حالانکہ تم خود تو اپنے رسول کا مقام گھٹاتے ہو اور ان کو پچھلے تمام انبیاء سے بھی ان کا کم درجہ کر کے دکھاتے ہو۔ تو یہ لاہوریوں کا عقیدہ اور یہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ قرآن مجید کے خلاف ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی متعلق گستاخی کرنے والا عقیدہ ہے۔ اور پھر لاہوریوں سے میں یہ کہتا ہوں کہ جو شاہد عزیز صاحب بار بار کہتے ہیں جی مرزا صاحب نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، وہ نبی نہیں تھے، میں ان سے پوچھتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نبی اور رسول کیسے مانا؟ اس وجہ سے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول کہہ کر پکارا، اور یہی ہمارے پاس دلیل ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول تھے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 دفعہ یا ایھا النبی کہہ کر پکارا، اور 2 دفعہ یا ایھا الرسول کہہ کر پکارا۔ جیسے سورۃ الانفال میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی حسبک اللہ، یعنی اے نبی تجھے اللہ کافی ہے، اور پھر سورہ مائدہ میں فرماتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول اچھی طرح پہنچا دے جو تیرے رب کی طرف سے تجھ پر نازل کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول کہہ کر پکارتا ہے، اور ہمارے پاس یہ دلیل آ جاتی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ لقب دیا ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ کیا حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول کہہ کے پکارا؟ اگر یہ بات کہہ کے پکارا ہے تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول اس وجہ سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن مجید میں پکارا، اسی طرح اگر حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی وحی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو نبی اور رسول پکارا، تو ہماری بدبختی ہوگی کہ ہم انکار کریں کہ نہیں وہ نبی اور رسول نہیں تھے۔ ہوگا کہ مسلمانوں میں کوئی فرقہ آ جائے، یعنی شاہد عزیز صاحب کا ایسا مسا کا خیز خیال ہے کہ وہ نبی نہیں تھے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام، جیسے کوئی فرقہ آ کے کہہ دے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی اور رسول پکار رہا تھا نا اللہ تعالیٰ نے، ان کا اصل میں یہ مقصد نہیں تھا، ان کا کچھ اور مقصد تھا، تو ایسے شخص کے اوپر لوگ لانتے ہی بھیجیں گے کہ جب صاف لکھا ہوا ہے تو تم کیسے انکار کر سکتے ہو۔ اور یہی کام یہ جو لاہوری جماعت کے لوگ ہیں شاہد عزیز صاحب اور ان کے ساتھی یہ کرتے ہیں کہ ایک صاف واضح الفاظ میں جو لکھے گئے ان کا یہ انکار کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہم ان کو مرزا صاحب کو ماننے والے ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ کی وحی میں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو کیا کہا گیا ہے؟ 8 فروری 1906 میں ان کو یہ الہام ہوا، یا نبی اللہ کنتو لا عارفک، اے نبی اللہ میں تم کو پہچانتی تھی، اے نبی اللہ میں تم کو نہیں پہچانتی تھی، یعنی زمین یہ بات کہہ رہی ہے۔ اور پھر 1907 میں الہام ہوا، یا ایھا النبی اطعم الجائع والمعتر، یعنی اے نبی بھوکوں اور محتاجوں کو کھانا کھلاؤ، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی کا لقب دیا ہے۔ ویسے جیسے اللہ تعالیٰ نے
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا یا ایھا النبی، اور ہم مانتے ہیں کہ وہ نبی تھے۔ پھر 1903 میں اللہ تعالیٰ نے الہام کر کے فرمایا یا احمد جعلت مرسلا، اے احمد تو مرسل بنایا گیا ہے۔ پھر ستمبر 1904 میں اللہ تعالیٰ نے الہام میں فرمایا انی مع الرسول فقط، میں اپنے رسول کے ساتھ ہوں اور بس۔ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام اپنے فارسی منظوم کلام میں فرماتے ہیں، جس کا میں ترجمہ آپ کو سناتا ہوں، کہ جو کچھ خدا کی وحی سے میں سنتا ہوں، خدا کی قسم میں اسے غلطی سے پاک سمجھتا ہوں، میں اسے قرآن کی طرح غلطیوں سے پاک جانتا ہوں، اور یہی میرا ایمان ہے۔ خدا کی قسم، یہ خدا کا کلام ہے، یعنی وہ وحی جو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام پر نازل ہوتی ہے، اور وہ خدا قدوس اور واحد کے منہ سے نکلا ہوا ہے۔ وہ یقین جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کلام پر تھا جو اس پر نازل ہوا، اور وہ یقین جو موسیٰ کو تورات پر تھا، اور وہ یقین جو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا۔ میں یقین کے معاملہ میں ان میں سے کسی سے کم نہیں۔ جو جھوٹ بولتا ہے وہ لعنتی ہے۔ تو وہ جھوٹ کون بولتے ہیں؟ یہ لاہوری جماعت والے، یہ کہتے ہیں نہیں وہ نبی نہیں تھے، وہ رسول نہیں تھے۔ اور پھر حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، کہ اسی نے مجھے بھیجا ہے اور اسی نے میرا نام نبی رکھا ہے۔ حقیقت الوحی 1907۔ اور پھر فرماتے ہیں سو میں خدا کے حکم کے موافق نبی ہوں، اگر میں اس سے انکار کروں تو میرا گناہ ہوگا، اور جس حالت میں خدا میرا نام نبی رکھتا ہے تو میں کیوں کر انکار کر سکتا ہوں؟ میں اس پر قائم ہوں اس وقت تک کہ جو اس دنیا سے گزر جاؤں۔ مجموعہ اشتہارات جلد 3 صفحہ 597۔ دیکھیں، میں ان لاہوریوں سے کہتا ہوں کہ کان کھول لو اپنے، سنو، اللہ تعالیٰ اپنے ملہم کو واضح الفاظ میں نبی اور رسول قرار دے رہا ہے۔ دیکھیں، وہ لوگ جو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو سچا نہیں مانتے اور ان کا انکار کرتے ہیں، ان کی بات یہاں پہ نہیں ہو رہی۔ ہم بات کر رہے ہیں لاہوریوں کی، جو کہتے ہیں جی ہم مرزا صاحب پر ایمان لے آئے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ وہ نبی نہیں تھے، جبکہ وہ خود اپنی بات کو بار بار یہ کہہ رہے ہیں خدا کی وحی کو بنیاد بنا کر کہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا کہ میں نبی اور رسول ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے ملہم کو واضح الفاظ میں نبی اور رسول قرار دے رہا ہے، اور ملہم من اللہ خود بھی حلفاً اپنی نبوت اور رسالت کا اقرار کر رہا ہے۔ اب اگر کوئی بضد ہو کہ نہیں وہ نبی نہیں تھے، ان کا یہ مطلب نہیں تھا، تو پھر ہم لاہوریوں کے پاس جائیں گے مرزا صاحب کے الہامات کی تشریح کروانے، یا شاہد عزیز صاحب کو ہر دفعہ فون کر کے پوچھیں گے جی مرزا صاحب کی میں نے یہ تحریر پڑھی ہے، آپ ذرا بتا دیں، مرزا صاحب کو تو سمجھ نہیں آئی اصل میں وہ کیا کہنا چاہتے تھے۔ ہم لاہوری شاہد عزیز کو پوچھیں گے جی یہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں میں نبی اور رسول ہوں، آپ ذرا بتا دیں اصل میں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ یعنی ایسی بدبختی، اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہوتی ہے کہ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ مجھے خدا نے یہ کہا ہے، اور ہم مان بھی رہے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لاتے ہیں، اور اس کے بعد انکار کرتے ہیں کہ وہ جو کہہ رہا ہے کہ میں نبی اور رسول ہوں، نہیں جی نہیں، وہ نبی رسول نہیں ہے، وہ کچھ اور کہنا چاہتے ہیں اصل میں۔ اور کیا کہنا چاہتے ہیں یہ ساری باتیں لاہوریوں کو پتہ ہے، ان کو نہیں تو پتہ۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی کسی بندے کو اس طرح کھلے طور پر نبی اور رسول قرار دے دے، اور ملہم جو ہے وہ خود بھی اس کا حلفاً اقرار کرتا ہے، پھر اس کے بعد یہ نبی اور رسول کی بحث تو ختم ہو جانی چاہیے۔ لیکن لاہوریوں کی ایک ضد ہے اس کے پیچھے، کیونکہ انہوں نے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد کھڑی کرنی تھی، تو اس لیے کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑنا تھا، تو انہوں نے یہ شوشہ چھوڑ دیا جی کہ ہم تو مسلمانوں کے ساتھ ہی ہیں، ہم بھی ان کو نبی نہیں مانتے، بس مجدد مانتے ہیں۔ پھر وہ خود اپنے آپ کو نبی اور رسول کہہ رہے ہیں۔ لاہوریو آنکھیں کھول اور سنو وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ حلفاً اقرار کر رہے ہیں، خدا کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں۔ پھر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خاتم النبیین کہا، یہ خطاب اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، اس لیے ہم بھی مانتے ہیں، اس پر ایمان لاتے ہیں کہ اگر خدا تعالیٰ ان کو خاتم النبیین کہہ رہا ہے تو بالکل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی خاتم النبیین ہے۔ اور حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام بھی یہی فرماتے ہیں اپنی فضیلت کے بارے میں۔ وہ لکھتے ہیں 23 مئی 1908 کو جو آخری اشتہار انہوں نے لکھا، اس میں انہوں نے لکھا ہے
اس لیے محض مجھے امتیازی مرتبہ بخشنے کے لیے خدا نے میرا نام نبی رکھ دیا، اور یہ مجھے ایک عزت کا خطاب دیا گیا ہے تاکہ ان میں اور مجھ میں فرق ظاہر ہو جائے۔ ان معنوں سے میں نبی بھی ہوں اور امتی بھی، تاکہ ہمارے سید و آقا کی وہ پیش گوئی پوری ہو کہ آنے والا مسیح امتی بھی ہوگا اور نبی بھی ہوگا۔ اب لاہوریو، اس چیز کا کیسے انکار کرو گے؟ پھر حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں، حقیقت الوحی 1907 میں لکھی گئی، غرض اس حصہ کثیر وحی الہی اور امور غیبیہ میں اس امت میں سے میں ہی ایک فرد مخصوص ہوں، اور جس قدر مجھ سے پہلے اولیاء اور ابطال اور اقطاب اس امت میں سے گزر چکے ہیں، ان کو یہ حصہ کثیر اس نعمت کا نہیں دیا گیا۔ یعنی کثرت مکالمہ مخاطبہ الہی ہے جو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو ملا، اس سے پہلے کسی اور شخص کو امت میں سے نہیں دیا گیا۔ پھر وہ فرماتے ہیں، پس اس وجہ سے نبی کا نام پانے کے لیے میں ہی مخصوص کیا گیا، اور دوسرے تمام لوگ اس نام کے مستحق نہیں، کیونکہ کثرت وحی اور کثرت امور غیبیہ اس میں شرط ہے، اور وہ شرط ان میں پائی نہیں جاتی۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق 14ویں صدی کے مجدد کو اور مسیح ابن مریم کو اور امام مہدی کو نبی کا لقب دیا گیا، لیکن نور نبوت اس سے پہلے بھی لوگ پا چکے ہیں اور آئندہ بھی پائیں گے۔ اور حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے تو صاف فرمایا کہ وہ جو شخص تجدید کے لیے معمور ہو وہ بھی امتی نبی کا مقام رکھتا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ لقب نہیں دیا گیا نبی کا، یہ لقب حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو دیا گیا کہ ان کی بلند شان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بلند روحانی مقام ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام تو عز و انکساری میں اپنے آپ کو بروزی اور ذلی نبی کہتے ہیں، اور اس نبی نے اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور آپ کی ذات میں فنا ہو کر اللہ تعالیٰ کے وعدہ جو سورہ نساء میں دیا گیا ہے اس کے مطابق امتی نبوت کا مقام پایا اور انعام پایا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ مقام و مرتبہ کے لحاظ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سارے انبیاء، چاہے وہ شرعی یعنی حقیقی نبی تھے یا مستقل نبی، یعنی اللہ نے انہیں براہ راست نبی بنایا تھا، ان سب سے وہ آگے نکل گئے ہیں، اس وجہ سے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی مقام اتنا بلند ہے کہ ان کا ایک غلام بھی جو ہے وہ تمام انبیاء سے آگے نکل گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی بلند فضیلت اس وجہ سے ہے کہ آپ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، کیونکہ وہ ایسا بلند پایا، بلند درجہ، بلند روحانی مقام والا نبی ہے جو نبی گر ہے، اور جس کے غلام کو بھی اتنا بڑا درجہ ملا کہ وہ باقی پچھلے تمام انبیاء سے آگے نکل گیا۔ تو اس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان ہوتی ہے، ان کی عزت گھٹتی نہیں ہے بلکہ ان کی شان، بلند شان کا پتہ چلتا ہے کہ وہ ایسا عظیم الشان نبی ہے کہ جس کی غلامی سے بھی ایک شخص تمام انبیاء سے آگے نکل جاتا ہے اپنے روحانی مقام میں۔ جیسا کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو وحی ہوئی، جری اللہ فی خلل المرسلین 1893 تذکرہ صفحہ 198، خدا کا پہلوان رسولوں کے لباس میں۔ پھر وحی ہوئی 1900 میں، جری اللہ فی خلل الانبیاء، خدا کا پہلوان نبیوں کے لباس میں۔ اور پھر آپ حقیقت الوحی میں فرماتے ہیں، اس وحی الہی میں خدا نے میرا نام رسول رکھا ہے۔ لاہوریو سن لو، اس وحی الہی میں خدا نے میرا نام رسول رکھا، کیونکہ جیسا کہ براہین احمدیہ میں لکھا گیا ہے، خدا تعالیٰ نے مجھے تمام انبیاء علیہم السلام کا مظہر ٹھہرایا ہے، اور تمام نبیوں کے نام میری طرف منسوب کیے ہیں۔ میں آدم ہوں، میں شیش ہوں، میں نوح ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں اسحاق ہوں، میں اسماعیل ہوں، میں یعقوب ہوں، میں یوسف ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں داؤد ہوں، میں عیسیٰ ہوں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا میں مظہر اتم ہوں، یعنی ذلی طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
یعنی حضرت مرزا غلام علیہ السلام فرماتے ہیں میں نبی ہوں، لوری کہتے ہیں نہیں جی نہیں، آپ کو نہیں پتہ چلا، آپ نبی نہیں ہیں۔ مرزا صاحب فرماتے ہیں میں رسول ہوں، وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، آپ کو نہیں پتہ یہ اس کا کیا مطلب ہے۔ حضرت مرزا غلام علیہ السلام فرماتے ہیں خدا کی قسم میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، آپ کو اصل میں نہیں پتہ، وہ ہمیں پتہ کہ آپ کیا ہیں، آپ نبی نہیں ہیں۔ تو وہ وہی بات ہے کہ ہم کہیں گے کہ ہم پہ احسان جو نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا۔ لوریو اگر تم منکرین مسیح موعود ہوتے نا تو ہم خوش ہوتے، لیکن تم کہتے ہو کہ ہم مرزا صاحب پر ایمان لائے اور پھر انتہائی بدبختی سے تم ان کے جو دعوی ہیں ان کا انکار کرتے ہو، اور بلکہ دوسروں کو بھی کہتے ہو کہ جی نہیں جی نہیں، وہ نبی نہیں تھے، وہ رسول نہیں تھے۔ سو اس سے زیادہ یعنی لاہوری جو ہیں وہ بدبختی میں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کے منکرین سے بھی 1000 درجہ بدتر ہیں، کیونکہ ان کو ماننے کے بعد ان کی دعووں کا انکار کرتے ہیں، وہ دعوے جنہوں نے خدا تعالیٰ سے الہام پا کر، وحی پا کر حلفیہ طور پر بیان کیے۔ ایک اور مذہب کا خیز عقیدہ لاہور جماعت کا، دیکھیے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام تو فرما رہے ہیں کہ میں تمام نبیوں سے آگے بڑھ گیا ہوں کیونکہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں اور میں مامور من اللہ ہوں۔ اور لاہوری جماعت والے کہتے ہیں مرزا صاحب نہیں، آپ کو نہیں پتہ، آپ کے ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا مرزا صاحب، آپ نہ بھی آتے تو کوئی فرق نہیں تھا پڑنا، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کے کوئی جواب دہ نہیں ہوگا اگر آپ کا انکار کرے گا۔ تو ایسی بدبخت عقیدہ ہے لاہوریوں کا ہے کہ مرزا صاحب تو کہہ رہے ہیں میں خدا تعالیٰ کا نبی اور رسول ہوں اور میں حلفیہ بیان دیتا ہوں، اور یہ لاہوری اپنی بدبختی میں کہتے ہیں مرزا صاحب کو ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مرزا صاحب آتے نہ آتے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ تو اس ایسے عقیدہ کو میں لعنتی عقیدہ نہ کہوں تو کیا کہوں۔ حضرت مرزا غلام علیہ السلام نے اس کے متعلق بڑا کھل کے جواب دیا ہے حقیقت الوحی میں۔ وہ لکھتے ہیں کسی نے سوال ان سے کیا، سوال یہ تھا حضور عالی نے ہزاروں جگہ تحریر فرمایا ہے کہ کلمہ گو اور اہل قبلہ کو کافر کہنا کسی طرح صحیح نہیں ہے، اس سے صاف ظاہر ہے کہ علاوہ ان مومنوں کے جو آپ کی تکفیر کر کے کافر بن جائیں، صرف آپ کے نہ ماننے سے کوئی کافر نہیں ہو سکتا۔ لیکن عبد الحکیم خان کو آپ لکھتے ہیں کہ ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پہنچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں۔ اس بیان اور پہلی کتابوں کے بیان میں تناقض ہے، یعنی پہلے آپ تریاق القلوب وغیرہ میں لکھ چکے ہیں کہ میرے نہ ماننے سے کوئی کافر نہیں ہوتا، اور اب آپ لکھتے ہیں کہ میرے انکار سے کافر ہو جاتا ہے۔ دیکھیں یہ کیسا واضح سوال ان کے لیے متعلق کیا گیا کہ آپ کو نہ ماننے سے کوئی کافر ہو جاتا ہے، کیا یہ درست ہے؟ کیونکہ پہلے آپ کہہ چکے ہیں یہ بات۔ اس کا جواب وہ کیا دیتے ہیں؟ اس سے لاہوریوں کی تسلی ہونی چاہیے، ہونی نہیں ہے، کیونکہ ان کی 1.5 اینٹ کی مسجد گر جائے گی نا۔ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے اس واضح سوال کا واضح جواب کیا دیا؟ فرماتے ہیں یہ عجیب بات ہے کہ آپ کافر کہنے والے اور نہ ماننے والے کو 2 قسم کے انسان ٹھہراتے ہیں، حالانکہ خدا کے نزدیک ایک ہی قسم ہے۔ یعنی وہ جو کافر کہتا ہے اور جو آپ کو نہیں مانتا، وہ کہہ رہے ہیں خدا کے نزدیک ایک ہی قسم ہے۔ آگے وہ فرماتے ہیں کیونکہ جو شخص مجھے نہیں مانتا وہ اسی وجہ سے نہیں مانتا کہ وہ مجھے مفتری یعنی جھوٹا قرار دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا پر افترا کرنے والا سب کافروں سے بڑھ کر کافر ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فمن ازلم ممن افترا علی اللہ کذبا او کذبا بآیاتہ، سورۃ الاعراف آیت 38۔ یعنی بڑے کافر 2 ہی ہیں، ایک خدا پر افترا کرنے والا، دوسرا خدا کی کلام کی تکذیب کرنے والا۔ تو حضرت مرزا غلام علیہ السلام کا یہ کہنا ہے کہ وہ شخص جو میرا انکار کرتا ہے وہ مجھ پر یہ الزام لگاتا ہے کہ میں نے یہ جو دعویٰ کیا ہے وحی و الہام کا، یہ میں نے خدا پر جھوٹ بولا ہے، اور گویا وہ مجھے کہتا ہے میں سب سے بڑا کافر ہوں۔ تو جو مجھے کافر کہتا ہے وہ پھر خود سب سے بڑا کافر ہو گیا، کیونکہ اگر میں خدا تعالیٰ کی وحی سچی وحی پا کر میں اعلان کر رہا ہوں تو جو میرے اس دعویٰ کا انکار کرتا ہے وہ خود سب سے بڑا کافر ہو گیا۔
تو لاہوریوں کا یہ بات کہ جی مرزا صاحب کو کوئی ماننے نہ ماننے کوئی فرق نہیں پڑا، اتنا عظیم الشان نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجا، رسول بھیجا، تو اس کو ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ میاں کہے گا میں نے ایسے ہی فضول بھیج دیا، تم مانو چاہے نہ مانو کوئی فرق نہیں، اور یہ جو 85 کتابیں انہیں لکھی ہیں ان کو پڑھو، چاہے جلاؤ یا کچھ کرو، کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ کسی نے پوچھنا ہی نہیں ہے۔ کیسا بدبخت عقیدہ ہے لاہوریوں کا، اور یہ سب سے بڑے دشمن ہیں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کے، جیسا میں نے ثابت کر دیا ہے۔ کاش یہ منکرین میں شامل ہوتے اور یہ منافقت نہ کرتے کہ ہم مرزا صاحب کے اوپر ایمان لے آئے ہیں۔ پھر دیکھیں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے صرف یہی نہیں کہا کہ نبوت جاری ہے، بلکہ وہ انہوں نے اپنی جماعت کو نصیحت کی کہ کمال نبوت حاصل کرنے کے لیے ہر ایک کوشش کرے۔ الحکم 31 مارچ 1905 میں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں، غرض منعم علیہم لوگوں میں جو کمالات ہیں اور صراط الذین انعمت علیہم میں جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے، ان کو حاصل کرنا ہر انسان کا اصل مقصد ہے۔ لاہوریوں کہاں جاؤ گے تم؟ مرزا صاحب تو نبیوں کی لائن پر آنا چاہتے ہیں، آپ ان کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں۔ اور پھر آگے کیا فرماتے ہیں حضرت مرزا غلام علیہ السلام؟ اور ہماری جماعت کو خصوصیت سے اس طرف متوجہ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ کے قائم کرنے سے یہی چاہا ہے کہ وہ ایسی جماعت تیار کرے جیسی یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی تھی، تاکہ اس آخری زمانہ میں یہ جماعت قرآن شریف اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور عظمت پر بطور گواہ ٹھہرے۔ ان کمالات میں سے جو منعم علیہم یعنی انعام یافتہ لوگوں کو جو دیے جاتے ہیں، پہلا کمال نبوت کا کمال ہے، جو بہت ہی اعلیٰ مقام پر واقع ہے۔ ہمیں افسوس ہے کہ وہ الفاظ نہیں ملتے جن میں اس کمال کی حقیقت بیان کر سکیں۔ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جس قدر کوئی اعلیٰ چیز اعلیٰ ہو، اس کے بیان کرنے کے واسطے اسی قدر الفاظ کمزور ہوتے ہیں، اور نبوت تو ایسا مقام ہے کہ انسان کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی درجہ اور مرتبہ نہیں ہے، تو پھر یہ کیوں کر بیان ہو سکے؟ یعنی حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام اپنی جماعت کو نصیحت کر رہے ہیں کہ یہ جو انعامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا گیا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت کرنے والوں کو، ان کے لینے کے لیے کوششیں کرو اور نبوت کا کمال حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اور نبوت کا کمال کیا ہے؟ مکالمہ مخاطبہ الہیہ، یعنی اللہ تعالیٰ سے شرف کلام حاصل کرنا، جو انسان کا سب سے بڑا ایک انعام ہے، روحانی مقام ہے، اور یہی وہ شرف مکالمہ مخاطبہ الہیہ ہے جس کے سلسلے کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کیا ہے، کیونکہ آپ خاتم النبیین تھے، نبیوں کے سردار تھے، نبی گر نبی تھے، اور ایسا عظیم الشان نبی آج سے پہلے کبھی کہیں نہیں ہوا، اور یہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے عظیم شان ہے، جس میں ان کی اطاعت سے بھی نبوت کا کمال ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے شرف مکالمہ حاصل ہو جاتا ہے۔ آخر میں اپنی طرف سے ایک ڈکلیریشن دینا چاہتا ہوں لاہوریوں کو، تاکہ وہ بھی یاد رکھیں، اور جماعت احمدیہ یہ جو خلافت گروپ ہے یہ بھی یاد رکھیں، جو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر چکے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بس ہمارے مرزا محمود صاحب کی جو خلافت کمیٹی ہے وہی خلیفے بنا کے بھیجتی رہے گی، خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہیں آئے گا۔ سب سے زیادہ بدبختی یہ ان لوگوں کی ہے، دونوں لاہوریوں کی اور یہ مرزائیوں کی، کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام پر ایمان لانے کے باوجود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو یہ گھٹاتے ہیں بدبخت لوگ۔ دوسرے لوگ جنہوں نے انکار کیا ان کو کیا کہنا؟ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت مرزا صاحب کو مان لیا، یہ کہتے ہیں بس سے بس اب خدا کی طرف سے کوئی نہیں آئے گا۔ لاہوری تو کہتے ہیں حضرت مرزا صاحب ہی نبی نہیں تھے، اور مرزائیوں کا یہ بدبخت عقیدہ ہے کہ نبوت حضرت مرزا صاحب پہ جاری ہوئی اور ٹھا کر کے وہیں ختم ہو گئی، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ جماعت احمدیہ اصلاح پسند کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام مسیح موعود کا نام نبی اور رسول رکھا، اور نبوت جو امتی نبوت ہے اس کو جاری کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید نے۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح موعود کو نبی اللہ فرمایا. حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے خود کو نبی اور رسول فرمایا. ہمارے نزدیک بھی حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں. اگر ہم اس سے انکار کریں تو ہمارا گناہ ہوگا. ہم اس بات سے کیوں کر انکار کر سکتے ہیں کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول ہیں. ہم اس پر قائم ہیں اس وقت تک کہ اس دنیا سے گزر جائے. محترم طارق چوہان صاحب، آپ لوگ کہتے ہیں کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر گئے تھے کہ جی ایک شخص آئیں گے، وہ نبی اللہ ہوں گے، نبی اللہ ہوں گے، نبی اللہ ہوں گے. چلیے مرزا صاحب آ گئے اور وہ نبی اللہ ہو گئے اکارڈنگ ٹو یو. سر، آپ کے ذلی بروزی نبی جن کو آپ کہہ رہے ہیں، انگلش میں شاید ٹیمپرری نبی کہتے ہیں، کیا وہ بھی کچھ کہہ کے گئے ہیں کہ ان کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا یا نہیں؟ اور کیا وہ یہ بھی کہہ کے گئے ہیں کہ اگر نبی کوئی آئے گا تو ان کی اولاد میں سے ہی آئے گا؟ پلیز بتائیں، شکریہ. ابھی ریسنٹلی میں نے ویڈیو دیکھی ہے احمدی جماعت نظام، شاید لندن سینٹر سے ہی وہ ہوئی ہوگی. پہلی بات تو وہ چھاتی ٹھوک کے دیسی لفظوں میں بولوں کہتے رہتے ہیں کہ خلافت تو اب چلتی ہی رہے گی، یعنی کہ ون فیملی رول، بیکاز ماشاءاللہ سیکنڈ خلیفہ جی کے 7 شادیاں تھیں، 28 بچے تھے، انہیں کی نسلیں چلی آ رہی ہیں اور چلتی رہیں گی. اب انہوں نے ایک نیا شوشہ بھی چھیڑا ہے کہ اگر کوئی نبی بھی آئے گا تو وہ ان خلیفہ لوگوں میں سے ہی ہوگا، یعنی کہ خلیفہ بنتی ہے اولادیں تو لڈو، اور نبی بن جائے تو لڈو. سر، آپ تو کہیں ہیں ہی نہیں، لیکن پھر بھی آپ مرزا صاحب کے ڈیفینڈنٹ ہیں ماشاءاللہ، احمدی جماعت اصلاح والے. تو آپ بتائیں کہ مرزا صاحب کیا یہ کہہ کے گئے ہیں کہ نبی اگر آئیں گے تو ان کی اولادوں میں سے ہی؟ جی، اصل بات ہے کہ یہ لاہوری کیا کہتے ہیں یہ ان کی مرضی ہے، دوسرے مسلمان کیا کہتے ہیں وہ بھی مرضی کے مالک ہیں. اور یہ جو جماعت مرزائیہ والے یہ کہہ رہے ہیں، ان کا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہ مرزا خاندان کی گدی چلانا چاہتے ہیں. بلکہ ہم تو کہتے ہیں آپ مرزا خاندان کی گدی ضرور چلائیں، آپ کا حق ہے، اس میں کیا بات ہے. لیکن ہم صرف ان سے یہ کہتے ہیں کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کا نام لینا چھوڑ دیں، کیونکہ انہوں نے تو دائمی روحانی خلافت سلسلہ مجددین کہا ہے. وہ کہتے ہیں میں خود آیت خلافت اسلامیہ محمدیہ کا 13واں خلیفہ ہوں، اور یہ قیامت تک یہ جاری ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ نبوت جو ہے وہ مجددیت کی صورت میں جاری ہے، امتی نبوت. جیسا کہ میں نے یہ ان کا تجلیات الہیہ روحانی خزائن جلد 20 کا میں نے آپ کو اقتباس لگایا یہاں پہ. حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں نبی کے لفظ سے اس زمانہ کے لیے صرف خدا تعالیٰ کی یہ مراد ہے کہ کوئی شخص کامل طور پر شرف مکالمہ اور مخاطبہ الہیہ حاصل کرے اور تجدید دین کے لیے مامور ہو، یہ نہیں کہ وہ کوئی دوسری شریعت لاوے، کیونکہ شریعت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پر نبی کے لفظ کا اطلاق بھی جائز نہیں جب تک اس کو امتی بھی نہ کہا جائے، جس کے یہ معنی ہے کہ ہر ایک انعام اس نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے پایا ہے، نہ براہ راست. حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے یہ بھی یہ فرما دیا کہ یہ مجددین کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک جاری ہے اور قرآن مجید شریعت قیامت تک جاری ہے. تو جس طرح آیت استخلاف جو قرآن مجید کی ہے اس کی ویلیڈیٹی بھی قیامت تک ہے، حدیث مجددین کی بھی ویلیڈیٹی قیامت تک ہے. تو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے بھی وہی جو قرآن مجید کی پیغام ہے وہی بتایا ہے کہ یہ سلسلہ خلافت محمدیہ جو مجددین کی صورت میں قیامت تک جاری ہے. اس کے 13ویں خلیفہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام تھے، 14ویں خلیفہ حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام ہے، اور 16ویں صدی میں پھر ایک اور مجدد آ جائے گا. تو یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا جب تک کہ یہ دنیا فنا نہیں ہو جاتی، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی قیامت تک جاری ہے. مرزا خاندان والے اپنے خاندانی خلافتی گدی چلانا چاہتے ہیں، تو یہی تو ان کا دجل ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کو بھیجا کہ اس دجل کا کلا کما کر دیا جائے. اور کس طرح کلا کما ہم نے کرنا ہے؟ ہم نے کوئی تلوار لے کر نہیں نکلنا، ہم نے دلائل کے ذریعے سے ان کا گلا گھونٹنا ہے، اور ہم نے گھونٹ دیا ہے. آج دیکھیں میں سب کو چیلنج کر رہا ہوں آپ کے گروپ میں کتنی دفعہ ان مرزائیوں کو، لیکن کوئی مرزائی آتا ہے میرے مقابلے میں، میں ان کو کہتا ہوں آؤ، تم لوگ جھوٹے طور پر تمہارے خلیفہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آیت استخلاف کے مطابق خلیفے ہیں، تو میں کہتا ہوں آؤ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیم سے یہ ثابت کر دو.
میں کہتا ہوں ان کی ماں مر جائے گی یہ کبھی نہیں آئیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ جھوٹے ہیں۔ جو ان کا خلیفہ ہے وہ تو پہلے بھگوڑا ثابت ہو چکا ہے، اور ان کے پیروکار بھی بھگوڑے ثابت ہو چکے ہیں۔ ان سب کو میں نے دعوت دی ہے، لیکن کسی بدبخت کو یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ میرے مقابلے میں آ سکے، کیونکہ یہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیم کا انکار کر کے اپنی مرزائی خلافتی گدی چلا رہے ہیں۔ لاہوری جماعت کے جو بدبخت عقیدہ رکھنے والے لوگ ہیں، جو کہتے مانتے تو ہیں پھر کہتے ہیں نہیں وہ نبی اور رسول نہیں تھے، حالانکہ وہ حلف اٹھا رہے ہیں کہ میں نبی اور رسول ہوں۔ ان لوگوں کو میں نے کہا کہ آؤ میرے ساتھ بات کرو، آپ کے گروپ میں، پیور ڈسکشن گروپ میں میں نے بار بار ان کو کہا ہے، لیکن ان بھگوڑوں کی بھی یہ جرت نہیں ہے کہ میرے سامنے آ کے۔ شاہد عزیز صاحب کو میں نے کئی دفعہ پیغام بھیجا، میں نے کہا آؤ میرے سامنے بات کرو، ثابت کرو کہ یہاں ایک شخص خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ میں نبی اور رسول ہوں۔ تم کون لوگ ہوتے ہو جو کہتے ہو کہ نہیں ان کو نہیں پتہ چلا؟ شاہد عزیز کو پتہ ہے کہ اصل مرزا صاحب کا کیا مطلب تھا۔ تو لعنت اللہ علی الکاذبین اس کے متعلق کہہ سکتے ہیں، اور کیا کہیں۔ محترم طارق چوہان صاحب بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اچھا ایک بات آپ سے کہنی تھی، میں ابھی یہیں پہ کہہ دوں۔ ایک مسئلہ یہ اٹھا تھا کہ احمدی نظام جماعت کا اگر کوئی ممبر نہ بنے، اس کو جوائن نہ کرے تو وہ کافر ہے اکارڈنگ ٹو دیم۔ کیا یہ بات صحیح ہے یا نہیں؟ تو ہم نے آپ سے بھی سوال کیا تھا کہ اگر احمدی جماعت اصلاح پسند کو کوئی فالو نہ کرے یا ممبر نہ بنے تو کیا آپ ان مسلمانوں کو کافر مانتے ہیں یا نہیں؟ تو احمدی جماعت نظام سے تو میری بات ہو گئی ہے، ان کے ایک ممبر بات چیت کریں گے اس مسئلے پہ، وہ انشاءاللہ سیشن ہو جائے گا۔ تو آپ سے بھی ہمبل ریکویسٹ ہے کہ پلیز جیسے آپ کے پروگرامز ہوتے ہیں تو کبھی یہ بھی پروگرام رکھیں کہ میں اور آپ بات کر لیں، اور میں آپ سے سوال یہ کروں کہ اگر آپ کو احمدی جماعت نظام اصلاح پسند کو کوئی نہ مانے یا ان کی جماعت کا کوئی حصہ نہ ہو تو آپ ان مسلمانوں کو کافر سمجھتے ہیں یا یہ کہ مسلمان؟ اس ریگارڈنگ سوال و جواب کے لیے بھی پلیز ایک سیشن رکھیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جی میں نے تو ابھی یہ اس کے متعلق بڑی تفصیل سے بتا دیا کہ جب خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی شخص آتا ہے اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں خدا سے وحی و الہام پا کر کھڑا ہوا ہوں، تو جو اس کا انکار کرتا ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ تو سب سے بڑا کافر ہے، کیونکہ تو جھوٹ بولتا ہے خدا پہ۔ تو جو اس کو انکار کر کے اس کو کافر کہتا ہے وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ یہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص کافر نہیں ہے اس کو جو کافر کہتا ہے وہ سب سے بڑا خود کافر ہے۔ تو بالکل حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کا منکرین، مکفرین، مکذبین اور کافر ہیں۔ حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کے منکرین بالکل کافر ہیں، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ بڑے کفر دو ہی ہیں، ایک یہ کہ جھوٹا دعویٰ کرنا اور یہ کہ دوسرا سچے کا انکار کرنا۔ تو اگر ان کا دعویٰ جھوٹا نہیں ہے تو پھر سچے کا انکار کرنے والا سب سے بڑا کافر ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی تعلیم ہے۔ تو بالکل اگر ایسا نہ ہو تو پھر آنے والے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر اس کو ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جیسے کہ مذہب کا خیز عقیدہ لاہوریوں کا ہے کہ مرزا صاحب آئے پر کوئی مانے نہ مانے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو پھر خدا تعالیٰ کے اوپر یہ حرف آتا ہے کہ وہ خام خواہ لوگوں کو بھیج رہا ہے، حالانکہ لوگوں کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو جو خدا تعالیٰ کے اوپر ایسا الزام لگاتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ نے خام خواہ کسی کو بھیج دیا، وہ سب سے بڑا کافر ہے۔ بالکل اس چیز کو آپ نوٹ کر لیں اور میرے اس آڈیو کو بار بار سنائیں لوگوں کو۔ یہ ہے ہمارا عقیدہ۔